बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 30 जून है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला के दरवाजे खुले और किससे मुलाकात हुई और कितने इंजेक्शन लगे, जेल से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को किन हालात में रखा गया, किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जेलर हाजिर हो, अदालत का बड़ा हुक्म, और कश्मीर में इलेक्शन का बाइकआउट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज पॉलिसी कहाँ तक पहुँची है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी नहीं करेगी, अदालत के तमाम अहकामात और अदालती कार्रवाई। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, मलिक अहमद खान क्या अगला वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? दो धड़े इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं। मलिक अहमद खान के धड़े का मौक़िफ़ क्या है और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मलिक अहमद खान को सपोर्ट कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की मुलाकात। मंगल और जुमेरात 2 दिन ऐसे हैं जब अदालत के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहनें वकला जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकती हैं। आज मंगल का दिन है और काफ़ी महीनों से ये बात मुसलसल मैं आप तमाम दोस्तों के सामने कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी एहतजाज की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप इससे पहले कहते रहे कि तारीख कब दोगे, तो मैंने उस समय ये कहा था कि तारीख की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास मंगल और जुमेरात 2 दिन हफ्ते में मौजूद हैं। आप इन दोनों दिनों को पूरी तरह अवेल करें और आप अडयाला के बाहर प्रेशर बिल्टअप करें और यहीं से तहरीक जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो सकता है, जिसको आप फाइनल काउंटडाउन कह सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडयाला जेल के बाहर अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, पार्टी अहदेदारों की हाजिरी पर नज़र रखने के लिए 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी सिर्फ इस बात की निगरानी करेगी कि कौन लीडर अडयाला जेल आता है और कौन नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हालात उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पर लोगों को कहना पड़ रहा है। लोग अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जो मैंडेट उनके पास है, जिस मैंडेट की वो हिफाजत कर रहे हैं, जो मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने उनको दिया, जो इसका तकाजा करता है, मैंडेट जो उनके पास है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं, लोगों ने ये नहीं किया तो आपको एक कमेटी बनानी पड़ी। यानी एक मॉनिटर वहाँ पे बैठेगा, वो चेक करेगा कि कौन क्लासरूम के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। देखिए, तहरीकें ऐसे नहीं चलती। जब तक 300 के करीब अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली इकट्ठे होकर अडयाला के बाहर हर मंगल और जुमेरात को एहतजाज नहीं करेंगे, अपने हलकों से लोगों को नहीं लेकर आएंगे, एक मैस मूवमेंट शुरू नहीं की जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाएगी। दोस्तों, बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं कि बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की मुलाकात की इजाज़त जी मिल गई है। अडयाला जेल के दरवाजे खुले। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मुलाकात के लिए जेल के अंदर रवाना हो गई और 22 मई के बाद बुशरा बीबी की फैमिली को एक दफ़ा फिर मुलाकात की इजाज़त जो है मिल गई। अब देखना ही होगा कि इससे पहले मुख्तलिफ थ्योरीज थी कि बैरिस्टर गौहर ने बेटी से बात की और कुछ लोगों ने कहा कि जी बेटी से बात नहीं हुई है। फैमिली जिन लोगों को बताया गया वो 2 बजे का वक्त था। फिर कुछ लोगों ने ऐसी खबरें भी बताई कि जहाँ तक मरीम नवाज़ भुट्टो का ताल्लुक है तो ये खबर उन तक पहुँची और बैरिस्टर गौहर की उनसे बात हुई। तो मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। बाज़ लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि क्योंकि बुशरा बीबी के ख़ानदान बुशरा बीबी के जो सेहत है उसके हवाले से उनको अपडेट करता है और बुशरा बीबी के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन खान साहब के हवाले से, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो चीज़ें जब बाहर आती हैं इन्हें पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो लिहाजा इन मुलाकातों को हम रोकेंगे। अब इससे पहले भी ये बात होती रही कि बुशरा बीबी खान साहब की मुलाकात तो आपने इस बुनियाद के ऊपर बंद कर दी कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं बहनों के साथ, जो कि उनका राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकातों को क्यों बंद किया गया, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस हुई। तो आज ये मुलाकात की इजाज़त दी गई है। लेट्स सी के अंदर से पैगाम क्या आता है, क्योंकि पहली आंख ख़राब हुई, दूसरी के अंदर भी तकलीफ़ जो है वो रिपोर्ट हुई और जेल ज़राए से ये बात हुई। फिर जो बेटी है उसको भी ये बताया गया कि हम आंसुओं से रुखसत हमें किया गया और जब हमने अपनी माँ की जो सिचुएशन है वो देखी और हम बयान नहीं कर सकते कि वो कितनी तकलीफ़ में थी। दोस्तों, बुशरा बीबी और इमरान खान की क़याद तन्हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी की क़याद तन्हाई गैर कानूनी करार देने और इसको ख़त्म करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत में दरखास्तों पर से एतराज़ात दूर करके
رجسٹرار آفس کو نمبر لگا کر آج دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ جوڈیشل سائٹ پر کیا جائے گا۔ دوستو، سلمان صفدر صاحب کے دلائل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ سلمان صفدر جنہیں بار بار عدالت کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کل جسٹس ڈوگر نے کہا تھا کہ یار آپ نے دلائل دینے دیں، اگر نہیں دینے تو کیس کی جو اصل روح ہے، جو مین اس کے آرگومنٹس ہیں، جو سٹرکچر ہے، وہ ہم پروسیکیوشن سے سن لیتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کے دلائل، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے 12 بجے ڈویژن بینچ بھی کرنا ہے۔ اپنے دلائل کو مختصر رکھوں گا۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے اور ہم نے چائے کی قربانی بھی آپ لوگوں کے لیے دی، تو یہاں پہ ججز کو اپنی چائے کی قربانی یاد ہے، لیکن وہ لیڈر عمران خان جو جیل میں اپنی زندگی کے آخری دن، اپنی زندگی کے قیمتی دن، اپنی پوری زندگی جس نے پاکستان کے لیے وقف کر دی، ہر میدان میں ہر محاذ کے اوپر عمران خان نے پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کیا اور اب اس محاذ کے اوپر لڑ رہا ہے جہاں پر 78 برسوں سے پاکستان کی عوام کو کامیابی نہیں ہوئی، جہاں پر صرف آپ کو میر جعفر میر صادقی ملیں گے۔ جب بھی کامیابی قریب آتی ہے، کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں پاکستان میں طاقتوروں کے ساتھ مل کر کہ جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے ہر دور میں کمپرومائز کر دیا جاتا ہے۔ اس لیڈر کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی اپنی چائے کی قربانی جو ہے وہ دی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون بشرا بی بی کو کرپشن کے جرم میں اعانت پر سزا سنائی گئی۔ 7 سال کی کم قید کی سزا کے دوران قید تنہائی میں رکھنے کا یہ کیس سامنے آیا۔ یہ عمومی نوعیت کا کیس ہے، ایسے کیسز روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں آتے ہیں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو انہیں عدالت سے ملی ہی نہیں۔ عدالت کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، یعنی جس عدالت نے یہ سارے کا سارا فیصلہ کسی کے کہنے پر سنا دیا، ایک فیصلہ ان کے پاس آیا، لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد جج جو ہے وہ بھاگ گیا۔ دوستو، عمران خان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور 74 سال کے ہیں، ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے، ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی، جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، کوئی ٹرائل، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، ٹی وی ان کے پاس موجود نہیں، کوئی انسانی رابطہ نہیں۔ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ 7 ماہ سے زائد قید تنہائی بڑی خوفناک بات ہے۔ دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی، دونوں بیمار ہیں، کئی بار جیل سے باہر ہسپتال لے جایا جا چکا، دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی۔ صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے تو وہ دیوار میں جا کر ٹکریں ہی مارے گا۔ ہمیں سرجریز کا کوئی ایک میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا۔ عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے، یہ سپرنٹینڈنٹ کے بس کی بات نہیں۔ عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے، انویسٹیگیٹ ہم کر سکیں کہ عمران خان کو کن حالات میں آپریشن کرنا پڑا اور پوری ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے۔ دوستو، سلمان صفدر صاحب کی جو استدعا ہے عدالت سے، جو آج انہوں نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ عدالت کے سامنے جو موقف رکھا، بیشتر سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو ذاتی طور پر طلب کرنے اور تفصیلی جواب جمع کرانے کا آرڈر کرنے کی استدعا، عمران خان اور بشرا بی بی کی آنکھوں کی سرجریز کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کرنے کی بھی استدعا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایک بات دوستو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس دن سے بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں خبریں آئی، ان کے میڈیکل رپورٹ کو اور میڈیکل ریکارڈ کو مکمل طور پہ غائب کر دیا گیا۔ ہمارے پاس صرف آئٹنریز ہیں، آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے تھوڑی سی تحقیق کے بعد کہ کب انہیں جیل سے نکالا گیا، کب انہیں جیل میں واپس لے کر آئے۔ ان تاریخوں میں صرف آنے جانے کی آپ کو جو ہے وہ کہانی سننے کو ملے گی، لیکن علاج کیا ہوا، علاج کی نوعیت کیا تھی، انویسٹیگیشن جو اصل چیز ہے کہ اگر بلڈ کلاٹنگ ہوئی ہے وہ کیا ہے، یہ دنیا میں بہت ہی ریئر کیسز میں سے ایک کیس ہے کہ جہاں پر میاں بیوی دونوں کو ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری آنکھ کے پیچھے پڑ گئے، ایک کا آپریشن ہوتا ہے دوسرے کے آپریشن کو خراب کر دیا۔ یعنی جیل کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے۔ یہ دنیا کا دوستو واحد کیس ہے جہاں پر میاں بیوی دونوں کی آنکھ، میں نے آپ کو اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا ہے تاکہ اگر کل کو کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے، کل کو حالات پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندہ اپنی گردن بچا رہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کسی نے انگلی اٹھائی یا ہم سے سوال کیا تو یار ہم تو کم از کم بچ جائیں۔ آپ نے وہ جو اس سے پہلے جیلر تھا نا، اس کو جس طرح سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس چیز کو بھولنا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو یہاں پہ 26 نومبر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو بھول گئی ہے، تو وہ جیلر کے پیچھے کیسے جائیں گے؟ عمران خان کو بھول گئے، عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دیکھیں، وکیل لڑ رہے ہیں، وہ وکیل جن کو بہنوں نے انگیج کیا، باقی پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی لوٹ آپ کو غیر حاضر نظر آئے گی۔ تو سماعت میں وقفہ لیا گیا، 2 بجے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پروسیکیوٹر نیب ہیں جی رافع مقصود صاحب، ان کے دلائل
عمران خان کے لیے بہن علیمہ خان اور بشرا بیوی کے لیے بیٹی مبشرہ درخواست دائر نہیں کر سکتی، وہ متاثرہ فریق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروسیکیوٹر۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بیگم نصرت بھٹو کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے درخواست دائر کیے جانے کی عدالتی نظیر کا حوالہ دیا۔ وہ کیس اس وقت کا ہے جب مارشل لا نافذ تھا، آئین معطل تھا، بنیادی حقوق معطل تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا آرڈر کے تحت حراست میں لیا گیا۔ میرے بھائی آج کیا ہے؟ آج آپ نے آئینی کور حاصل کیا پاکستان کی پارلیمان سے اور سب فیصلے آپ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جو مارشل لا تھا اور جس طرح سے آئین کو معطل کیا گیا، آج اس سے آپ کو بدتر حالات نظر آئیں گے۔ آپ ایک صوبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، بلوچستان کے حالات کیا ہیں؟ میاں بیوی نکلتے ہیں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اور ان کو بھون دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بلوچستان کے حالات ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں کسی سے پوچھیں گے آپ بلوچستان سیر کے لیے جانا ہے، آپ کو ایک شخص نہیں ملے گا وہاں پہ، آپ کی آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ بلوچستان کے حالات ہیں۔ اور اب تو انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ جگہ جگہ جو ٹرکس ہیں ان کو وہ ڈرائیور کو دیکھتے ہیں، سامان کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ حالات کو خراب کیا جائے۔ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہم ان 78 برسوں میں کچھ نہیں سیکھ سکے۔ ہم نے بلوچستان کو اس کے حقوق نہیں دیے۔ حقوق کی بات کرنے والے اور حقوق کے لیے لڑنے والے دونوں کو غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، سندھ کے اندر آج بھی انسان اور جانور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ یہ کوئی الفاظ کا گھورک دھندا نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ پنجاب کے اندر سارا پیسہ آپ لاہور میں لگا رہے ہیں، باقی پورے پنجاب کو اپنے ستیلا جو اس کے ساتھ پن دکھا رہے ہیں۔ یہ سوال پنجاب کے دیگر شہروں کا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اور اب نیا جو قانون آ رہا ہے اس کو آپ نے ریورس گیئر لگایا کہ کسی کے بھی حقوق کو معطل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو مارشل لا کے دور میں بھی ہوا، حقوق معطل ہوئے۔ اٹھا لو گنڈا راج، گنڈا قانون، یہ سب گنڈا جو ڈکلیئر آپ نے کرنا تھا، یہ مارشل لا میں بھی ہوا اور آج بھی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ گلیل بلتستان کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود الیکشن کے ریزلٹس نہیں آئے۔ اور گنڈا راج دوستوں کیسے ہوتا ہے؟ آئین کو معطل کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک جماعت جس کے پاس پارلیمان کے اندر نمائندگی نہیں ہے، اسے آپ مخصوص نشستیں بھی دیتے ہیں، آپ اسے دیگر جماعتیں اس میں شامل ہونے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ یہی ہوا نا؟ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ کو مخصوص نشستوں سے اس لیے دور کر دیا گیا کیونکہ آپ کی پارلیمان کے اندر ایک بھی نشست نہیں تھی۔ ایک ملک دو دستور، یہ تو مارشل لا سے زیادہ بھیانک ایسا سچویشن بنی ہوئی ہے۔ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے، کئی ہفتے گزر گئے، کشمیر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون، کوئی انٹرنیٹ آپ کو وہاں سے، اور جو لوگ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس پوری سچویشن کے اندر انہوں نے انتخابات بھی کروا دینے جولائی کے اندر، اور اسی دوران ایک اپنی ڈمی حکومت لا کر بنا کر بٹھا کر اس ملک کو یہ چلانے کی جیسا مرکز میں کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح کشمیر کے اندر بھی یہ حالات ہوں گے۔ تو میرے بھائی مارشل لا اور کیسے ہوتا ہے؟ مارشل لا کے اندر بھی کچھ بابو لوگوں کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، بیوروکریسی کے ذریعے ملک کو، صوبوں کو، شہروں کو چلایا جاتا ہے۔ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوستو، عمران خان اور بشرا بیوی کی قید تنہائی کی ایک ہائپ بنائی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائپ ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ عدالت کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ رافع صاحب جو ہیں، جو انہوں نے آج عدالت کے اندر جو دلائل دیے، اور پھر رافع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی قید تنہائی کی اچانک سے بنائی جا رہی ہے یہ ایک ہائپ، جس کی ایک وجہ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ وہ جو وجہ تھی انہوں نے بتا دی کہ عمران خان پولیٹیکل یہ مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دوستو، اب علیمہ خان کی گفتگو یہ ذرا ملاحظہ کریں، کیونکہ علیمہ خان آج کل بہت فرنٹ فٹ پر آ کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس وقت چیلنج کر رہی ہیں، اور وہ کام جو تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا آج وہ علیمہ خان کر رہی ہیں۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ علیمہ خان اس تحریک کو لیڈ کریں، اور پاکستان میں جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں تحریک انصاف کے اندر، ان کو مائنس کر کے، بھئی تم نے تحریک نہیں چلانی، نہ چلاؤ۔ تحریک صرف خاندان چلائے گا، تحریک صرف عمران خان کی بہنیں چلائیں گی، اور 3 لوگ دیکھیں، یاسمین راشد صاحبہ کی جو گفتگو تھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے پارٹی کے ورکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نکلو، عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے پاکستان کی عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ نکلو، عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیاستدان اور جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان کے لیے نکلیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یار ہم 2-2.5 برس سے جیل کے اندر ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، سیاستدانوں نے، ہماری جماعت کے لوگوں نے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے کا کر چکے ہوتے۔ اب سنیں علیمہ خان کی گفتگو۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان اور بشرا بیوی پچھلے 8 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں۔ آئین اور قانون پڑھ لیں، کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے؟ انسانیت کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی ایک جج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو پھر عدالتیں بند کر دو۔ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بیوی پر جیل میں ظلم ہوتا ہے، اور یہاں جج کہتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بہن یا بیٹی
کیس فائل کر سکتی ہے یا نہیں، چونکہ وہ دوسری طرف سے یہ کہا گیا تھا نا کہ خاندان کے لوگ نہیں کر سکتے چونکہ متاثرہ فریق نہیں ہے۔ یہ عدالتیں عمران خان کو انصاف دیں گی؟ کبھی بھی یہ عدالتیں عمران خان کو انصاف نہیں دیں گی۔ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا کہ صرف ایک بہن اندر جائے گی اور عمران خان کا کوئی لازماً پیغام آئے گا اور ہم بہنیں دیں گی، اس پر یہ بہانہ بنائیں گے کہ عمران خان کو 6 مہینے کے لیے دوبارہ بند کر دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات کی اجازت دے دی گئی تو اس میں کوئی بہانہ بنا دیا جائے گا کہ دیکھیں انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں، اور ان باتوں کو پھیلایا جائے گا کہ آج بھی پولیٹیکل باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ تو یہ پولیٹیکل باتیں ہوں گی، ہماری ملاقات یہ اگر نہیں کرواتے تو ہم اسی طرح احتجاج جو ہے جاری رکھیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ملاقات کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ 19 مئی کو جب ہمارے ساتھ ممبران پارلیمنٹ کے قافلے کو 26 نمبر پر روک دیا گیا تو وہاں پر محسن نقوی بار بار رابطہ کر رہے تھے کہ آج یہ ختم کر دیں، ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اس کے جواب میں میرا موقف تھا کہ یہ ملاقات نہیں کروائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوستو یہی ہوا۔ پھر کہا گیا کہ نورین نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دیں تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ایسا کیوں کریں، ہمارے پاس ہائی کورٹ کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی آیا تھا کہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کیس بھی مؤخر کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ہماری بات کو مان لیں۔ یہ تمام چیزیں علیمہ خان کی طرف سے کہی گئی۔ نورین نیازی کو اگر اجازت ملتی ہے تو ملاقات کے لیے جائیں گی، لیکن ہم ایک وزٹ پر کیوں خوش ہوں؟ عمران خان کے تمام حقوق بحال ہونے چاہیے، قید تنہائی ختم ہو، ٹی وی ان کو دیا جائے، ان کو اخبار کی سہولت فراہم کی جائے، بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کروائی جائے، اور یہ تمام ان کے بنیادی حقوق میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا نا کہ آپ نے تحریک چلانی ہے یا پھر اپنی بقا کی تحریک چلانی ہے۔ بقا کی تحریک کیسے چل رہی ہے؟ گھروں میں بیٹھ کر۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تحریک کیسے چلائیں گے؟ میدان میں آ کر۔ آج منگل کا دن ہے اور شام تک کا جو اگلی ہم ویڈیو کریں گے اس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کتنے لوگ آئے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا اصل میں کام کیا تھا۔ دوستو آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان میں انصاف نہ ملنا اب کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انصاف چھٹی پر جا رہا ہے جی۔ اور دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر گرمیوں کی 2 مہینوں کی تعطیلات پہ کوئی چھٹی جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ چھٹیوں کے دنوں میں یعنی دونوں مہینوں جولائی اور اگست میں مکمل دستیاب رہیں گے، اور کل سے شروع ہونے والی تعطیلات میں ججز کی چھٹیوں اور دستیابی کا شیڈول چیف جسٹس کی منظوری کے بعد جاری کر دیا گیا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار بڑا کم کرتا ہے بندہ، لیکن چھٹیوں پہ کیوں نہیں جا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان کے کیسز کی سماعت ہونی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نئے کیسز بھی دائر ہو جائیں، تو چیف جسٹس اس لیے چھٹی نہیں کریں گے، اور وہ کہیں دوسرا جج اگر آ گیا تو انصاف جو بنتا ہے وہ عمران خان کو مل جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا چیف جسٹس ڈوگر کے ہوتے ہوئے، تو عمران خان کو انصاف نہ ملے، انہوں نے اپنی چھٹیوں کو قربان کر دیا ہے۔ دوستو کشمیر میں جو اس وقت سچویشن ہے، پاکستان میں لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ 71 ہوا اور ہم نے جنگیں بھی ہاری، ہم نے معاشی جنگ ہم ہار چکے، ہم انسانی بنیادی حقوق جو ہیں اس کی جنگ کو ہار چکے۔ ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے تھے، ہمارے سے بعد میں جو ممالک آزاد ہوئے، آج ان کی پاکستان کے اکانومی سے بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن ہم نے اپنے ملک کو اگر ہم نے ترقی کی ہے تو ہم نے پیچھے پاکستان کو دھکیلا، پاکستان آگے نہیں گیا۔ ہمارے پاس ایٹم بم ضرور ہے، لیکن اگر ہمارے ملک میں تعلیم نہیں ہوگی، اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، تو پھر فیصلے کون کرے گا؟ بند کمروں کے فیصلے۔ اب اس کا ایک نتیجہ آپ کو کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور کشمیر الیکشن کے اندر انہوں نے یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، الیکشن کروا دینے اور وہاں پر ایک اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں گے۔ سلمان اکمل صاحب نے جی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ ممکن ہے، ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے کہ کیا جبر کے اس ماحول میں، قتل و غارت کے اس ماحول میں شفاف الیکشن ممکن ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوستو آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ اسپیکر اور حکومت آمنے سامنے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بل واپس گیا نا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے۔ ملک احمد خان کے دستخط موجود نہیں تھے جب انہوں نے اس کمیٹی کے اندر اس بل کو بھیجا، جس میں کسی بھی شخص کو آپ اپنی نفرت کا نشانہ بنا سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں۔ ملک احمد خان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ اینکر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کی پینشن کتنی ہوتی ہے؟ اس کے بعد وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ 20 لاکھ، لیکن انہیں ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ مرات میں اضافہ اور پینشن میں اضافہ کیا یہ کس کی طرف سے کیا گیا؟ تو جواب ہے کہ جی انہی کی اپنے نون لیگ کی حکومت نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو نوازا، اپنی من مرضی کے فیصلے لیے، اور اسی وجہ سے پنجاب میں یا ملک بھر میں کہیں بھی کوئی بھی غیر آئینی کام ہو رہا ہے تو عدلیہ خاموش رہتی ہے، بلکہ اب اسے حکومت کی بی ٹیم بنا دیا گیا۔ دیکھیں بڑا آسان سا کام ہے نا، آپ اگر ان کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے،
آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ چیمبرز میں سے مختلف جو وکلا نکالتے ہیں ان کو آپ جج بناتے ہیں. بار رومز کے اندر سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں, مختلف چیمبر سے جو لوگ نکلتے ہیں, یا تو وہ مختلف بارز کے اندر ان کو صدر بنا دیا جاتا ہے, ان کو اہم عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے, اور یہ پورے کا پورا ایک مافیا چل رہا ہے. یہ جو ایک ان کی کمیٹی ہے وہاں پہ نمائندگی وکلا کی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے, اصل میں وہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں. ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر ججز کو نکالنا, یہ سب کچھ ایک مافیا کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے. تو وہ بی ٹیم ہے, اگر آپ وہاں پہ مراد نہیں لوگوں کو دیں گے اور بڑھائیں گے تو پھر سسٹم نہیں چل سکتا. یعنی پوری کی پوری انویسٹمنٹ وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ حکومت بامقابلہ اسپیکر صاحب. دوستو چند روز پہلے صوبائی وزیر اطلاع پنجاب عصبہ بخاری نے اسپیکر ملک احمد خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے جو لیکچر اور درس دیا تھا اس کی انہیں خوشی ہے کہ ایوان کے اندر عملی مظاہرہ دیکھنے آپ خود آئے ہیں. تاہم پچھلے 2-3 دن سے یہاں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ نامناسب تھی. عصبہ بخاری کے اس بیان پر ملک احمد خان نے جواب دیا کہ وہ ان کا لیکچر یا درس نہیں تھا, وہ حقائق تھے اور بالکل سادہ سے حقائق تھے. یعنی لفظی گولہ باری جو ہو رہی ہے. دوسرا مسئلہ, اور پھر سے ایک حکومتی وزیر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان شاید ڈی پی او قصور آفتاب احمد والے معاملے پر پنجاب حکومت پر غصے میں ہیں, اور ڈی پی او قصور استحقاق کمیٹی میں پیش بھی ہوئے. اور تیسرا مسئلہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی, ملک احمد خان صاحب جی خود بھی ایک وکیل ہیں, اور اسپیکر کی مداخلت کی وجہ سے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول offender بل روک دیا گیا, اور اب بل کو دوبارہ مشاورت کے بعد ایوان سے پاس کروایا جائے گا. تو یہ تمام معاملات اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, جو صحافی اس معاملے سے جڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملک احمد خان ایک طاقتور اسپیکر کے طور پر سامنے آئے. حکمران جماعت کو ان سے اب شکایت پیدا ہو چکی ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسپیکر نہیں بنایا جا رہا تھا, لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کو اسپیکر بنایا گیا. یہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا. ملک احمد خان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, انہیں وزیر اعلیٰ کا امیدوار بھی سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے جی کل کو اگر پاکستان مسلم نون نے تھوڑی سی اگر طاقتوروں کے سامنے اپنے دل کی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے پاس ہمیشہ ایک پلان بی موجود ہوتا ہے. تو ملک احمد خان اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کے لیے لابنگ کرتے رہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کے بہت سارے رابطے, اور انہوں نے خود بربلا اس کا کہا کہ جناب اگر میرے تعلقات ہیں اور میں کسی کے ہیلی کاپٹر پہ سفر کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے, اور وہ تعلقات ہمارے ذاتی نوعیت کے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کریں گے. تو یہ الفاظ ان کے تھے, اور انہوں نے خود سے اپنے ان تعلقات کے بارے میں بتایا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کا بندہ آ کر جو ہے وہ سسٹم کو سپورٹ کرے. اور دوستو پنجاب کے بعد وفاق میں بھی شاہ خرچیاں جی اپنے عروج پر ہیں. وفاق نے بجٹ سازی کے عمل میں شامل سرکاری ملازمین کو 6 بنیادی تنخواہیں بطور اعزازیہ دی تھی. تو 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا لگژری طیارہ خریدنے والا پنجاب بھی پیچھے نہیں رہا, اور پنجاب نے بجٹ سازی میں شامل پنجاب اسمبلی, محکمہ قانون اور 90 شاہراہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے ملازمین کے لیے 4 ماہ کی اعزازی تنخواہ کا اعلان کیا. دیکھیں یہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے. نون لیگ کی یہ پالیسی رہی. میں نے اس سے پہلے بہت سارے دوستوں کے نام بھی لیے, آپ کو بتایا بھی, ان کی شناخت پریڈ بھی ہم نے کروائی کہ جو نعرے لگاتے تھے آج وہ اے ٹیم بنے ہوئے ہیں, بی ٹیم ہی اے ٹیم بنے ہوئے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور وہ پھر تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ جناب برکات, خوشبو اور نواز شریف کی وجہ سے سب کچھ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. آپ کی ڈیوٹی بن جاتی ہے نا کہ یار تمہیں تنخواہ بھی مل رہی ہے, تمہیں سب کچھ مراد بھی ہم دے رہے ہیں, تو پھر وہ تعریفیں کریں گے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی لیا جاؤ جو کچھ کرنا کر لو. تو آپ کا جو رویہ ہے, آپ کا جو طرز حکومت ہے وہ حکمران خاندانوں جیسا ہے. وہ عام آدمی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پولیٹیکل کیپٹل ہے ویسے آپ کے پاس نہیں ہے. تو پاپولر اوپینین پاکستان کے عوام کا یہی ہے کہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنے گھروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو اب بات کریں گے سپریم کورٹ پاکستان کی, اور بار پہ سپریم کورٹ بار کے اوپر بھی نوازشات ہو رہی ہیں. جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا کہ یہ ایک سسٹم ہے, ایک مافیا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازو. سیاستدان کی جو اے ٹیم ہے اس کو نواز رہے ہیں. عدالت کے اندر جو ججز ہیں ان کو نوازا جاتا ہے, جس کا ذکر ملک احمد خان نے بھی کیا کہ 20 لاکھ روپے آپ کو ملتے ہیں. اب سپریم کورٹ بار جہاں سے آپ نے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے وہاں بھی نوازشات ہو رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 5 کروڑ روپے 50 ملین روپے کا فنڈ فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور دوستو صحافی اسعد ملک کے مطابق سپریم کورٹ بار کو اربوں روپے کا مہنگا سرکاری پلاٹ وکلا ہاسٹل کی تعمیر کے لیے مفت دیا گیا. اب انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ وہ جو ہاسٹل بننا تھا اربوں روپیہ خزانے سے خرچ کر کے انہوں نے ہاسٹل بنوایا اور بعد میں اسے 5 اسٹار ہوٹل کو دے دیا گیا. اب اس کا کرایہ لے رہے ہیں 40-50 لاکھ روپیہ. تو سسٹم فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس انداز سے. اگلی چیز بار کی خدمات کیا تھی؟ 26ویں 27ویں ترمیم پر خاموشی اختیار کریں, احتجاج نہیں کرنا,
اور آئینی عدالت بنانے کا بھی ان کا مطالبہ تھا اور وہ آئینی عدالت بن گئی ہے. دیکھیں آئینی عدالت یہ مافیا کیسے کام کر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ عمران خان کے کیسز کو یہ اپنی مرضی سے چلائیں. آئین کی معطلی کی بات ہوگی تو عدالتیں موجود ہیں, وکلا, عدالتیں, ججز سب کچھ کریں گے. پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک آدھا جج آپ کی مرضی کا بیٹھ جاتا تھا ایز اے چیف جسٹس, اور وہ جو مرضی فیصلہ کرے آپ اسے چیلنج کریں گے. چیلنج کرنے کا اختیار صرف اس عدالت کی حد تک یا پھر مزاحمت جو سڑکوں پہ آپ کو نظر آتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے کے سارا جو اسٹرکچر ہے اسی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ ٹھیک ہے یار, سپریم کورٹ پاکستان میں جو ججز کی لارڈ عزت موجود ہے وہ ہمارے حق میں نہیں جاتی, نہ جائے. ہم ایک آئینی عدالت بناتے ہیں, ہینڈ پک ججز ہوں گے, جو فیصلہ لینا چاہیں لیں گے. پھر بار کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ بار, ہائی کورٹ بار. کل علیمہ خان نے کہا تھا نا کہ کہاں ہیں وہ بارز, کہاں ہیں وہ وکلا جو احتجاج کریں گے. وہ تو نظام کو پیارے ہو گئے. انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا, اپنی پوزیشن بنائی اور اس پوزیشن میں آگے جہاں سے بارگیننگ کر سکیں. جب ایک شخص مینڈیٹ لے کر پارلیمان میں پہنچ جاتا ہے نا, تو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس مینڈیٹ کو کس طرح سے اس نے اس کا سودا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سودا کیا, کچھ نے خاموشی سے کیا, کچھ نے سریعام کیا, کچھ نے پریس کانفرنسز کی, اور جس کو جہاں جس کی ضرورت تھی اس کو اس کی خدمات کو حاصل کیا گیا. یہی ہوا پاکستان میں. عدالتیں بھی یہی کر رہی ہیں, بار کی جو صدارت جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو وکلا کہاں ہیں, تحریکیں کہاں ہیں؟ یہ لوگ عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں, اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں, اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. اور میں آپ کو جاتے جاتے, کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا تو اس وقت یہ خبر آئی ہے, اور تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی اور غیر قانونی قرار دے کر ختم کرنے کی درخواستیں قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور جسٹس خادم حسین سمرو نے ریمارکس دیے کہ اگر درخواستیں قابل سماعت ہوئی تو فریقین کو نوٹس جاری کریں گے. عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر کی رضامندی سے کیس کی سماعت اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. تو جولائی اینڈ دین اگست, تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ, آئی ڈونٹ نو کہ اب کیا ہوگا, لیکن ہوگا وہی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس پورے ماحول کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.